बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का चुनाव अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर अपना करम किया उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनने का शरफ अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना बहुत बड़ी सादत की बात है। आपका इरशाद गिरामी है, जिसने मुझे हालते ईमान में देख लिया, हालते ईमान में मेरा दीदार किया, उसको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। आपने इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए और इसकी सहाबियत की फजीलत को बयान करते हुए कहा, और मर्र आनी, जिसने उसको देख लिया हालते ईमान में, जिसने मुझे हालते ईमान में देखा था, उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। इसका मतलब ये हुआ, जिसने हालते ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने हालते ईमान में किसी सहाबी को देखा उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी सादत है, सहाबियत के रुतबे की इतनी बड़ी शान है सहाबियत की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना इतना बड़ा एजाज है, शरफ है, इतना बड़ा कमाल और अल्लाह ताला की रहमत है। अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मासूम अनिल खता नहीं है। बतकादाए बशरियत ऊंच नीच उतार चढ़ाव कमी बेशी उनसे भी हो जाती है, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने सहाबा का मुआखदा नहीं किया। ग़ज़वा उहद इस्लाम की तारीख का दूसरा बड़ा ग़ज़वा है। फतह शिकस्त का, कुफर इस्लाम का मार्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत के तहत 50 के करीब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को एक दर्रे के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा कि तुमने इस दर्रे को छोड़ना नहीं है। हमें फतह हो तब भी, हमें शिकस्त हो तब भी, हम जीतें तब भी, हम हारें तब भी, आपने दर्रे को नहीं छोड़ना। लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ जब कुफर का आमना सामना हुआ, सहाबा ने अपनी ईमानी कुव्वत के साथ कुफर को भगा दिया। काफिर भाग गए, दर्रे वालों ने देखा काफिर भाग रहे हैं, काफिरों को शिकस्त हुई है, मुसलमानों को फतह हुई है। अब इज्तिहाद किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब उज़र नहीं रहा, हुक्म भी नहीं रहा, लिहाजा हमें दर्रा छोड़ देना चाहिए। उनके अमीर और कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम जीतें हम हारें, हमें फतह हो हमें शिकस्त हो, आपने दर्रे को नहीं छोड़ना, लिहाजा हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरों ने कहा देखें मकसद पूरा हो गया है, वो जाने लगे हैं, भाग रहे हैं, काफिर भाग गए हैं, मुसलमान कामयाब हो गए हैं। आपके कहने का मकसद यही था कि हम जब तक कामयाब ना हो, लिहाजा जब मकसद पूरा हो गया और उज़र नहीं रहा तो अब जाने में हर्ज कोई नहीं, दर्रा छोड़ दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने देखा दर्रे से लोग उतर रहे, वो पिछली तरफ से आकर दर्रे वालों पर हमला करते हैं, उनको शहीद करते हैं, और पीछे से मुसलमानों पर हमला करते हैं। भागने वाले काफिर भी पीछे मुड़ जाते हैं। अब आगे और पीछे दोनों तरफ काफिर हैं और दरमियान में मुसलमान। दर्रा छोड़ने की वजह से अब इतना बड़ा नुकसान हुआ, 70 के करीब सहाबाए किराम जामे शहादत को नोश फरमाते हैं, और सय्यदुश शुहदा
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خول پہنا ہوا تھا دفاع کے لیے، آپ کے گڑھے میں گرنے کی وجہ سے وہ خول بھی لگا اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، بگدڑ مچی، اتنا بڑا نقصان ہوا درا چھوڑنے کی وجہ سے، صحابہ کی اس غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن کائنات کے رب نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما لیا۔ صحابہ سے کمی بیشی ہوئی ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کائنات کے رب نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان سے درگزر کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کریں، یعنی ان کی اہمیت کو ڈی گریڈ بھی نہیں ہونے دیا، ان کی شان کو کم بھی نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کسی صحابی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کائنات کے رب نے بھی ان کو معاف فرما دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کی کمی بیشی پر بتقاضۂ بشریت ان کی کوتاہی پر ہم نقب لگائیں، ان کی کوتاہی پر ہم اعتراض کریں؟ آئیے ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تین لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فلاں جگہ پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، تحریر ہے، وہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، فرما دیا ہم تیز سواری پر گئے اور اس جگہ پر پہنچے کہ ہم نے دیکھا ایک عورت مکہ کے راستے پر جا رہی ہے۔ ہم نے اس کو ٹھہرایا، روکا اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، ایک تحریر ہے، وہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ٹال مٹول کی، آئیں شائیں کی، کہا نہیں میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، کہا ہمیں اس نے خبر دی ہے جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کی بات میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، لہذا ہم خط لے کر جائیں گے، تحریر لے کر جائیں گے۔ جب اس کو اتنا یقین ہو گیا کہ اب جانے والے نہیں ہیں تو اس نے اپنے بالوں کی میڑیوں کے اندر سے وہ خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اس کو کھولا اور پڑھا، اس کے اندر حکومت کا، قوم کا، ملک کا، ریاست مدینہ کا راز فاش کیا گیا تھا، اور اس کے اندر یہ تحریر تھا کہ مدینہ والے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا راز تھا، سنگین جرم تھا، اس وقت بھی آج بھی اس کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریاست کا سنگین جرم کرنے والا ہے۔ اب اس کو پڑھا تو اس کے تحریر کے نیچے لکھا تھا من جانب حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اللہ کے رسول میری بات سن لیں، اس کے بعد میرے فیصلے میں جلدی نہ کرنا، میری بات سن لیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کا رشتہ دار وہاں پر موجود ہے، میں مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں، میرے رشتہ دار وہاں پر موجود نہیں، میرے بیوی بچے ہیں، تو میں نے صرف مکہ والوں کو اس احسان کی نیت سے کہ میرے بیوی بچوں کا وہ تحفظ کریں اور ان کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے میں نے یہ لکھا ہے، میں نے کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا نہیں کیا، نہ ہی میں نے
کسی نفاق کی بنیاد پر ایسا کیا ہے، صرف مکہ والوں پر یہ احسان کرنے کے لیے کہ اس کے بدلے وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں اور میرے بچوں کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے، بس اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس منافق کی گردن کو کاٹ دوں جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کریدتے رہتے ہیں اور صحابہ پر تان کرتے ہیں۔ آج کے کلمہ کو مسلمان 1450 سال کے بعد آنے والا صحابہ کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور ان کی تنقید کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، اے عمر تمہیں پتہ نہیں یہ حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک تھا، اور آپ کو پتہ نہیں کائنات کے رب نے آسمان کی بلندیوں سے جھانک کر یہ بدریوں کو کہا تھا، اے بدر کے مارکے میں شریک ہونے والوں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو بھی عمل کرو گے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شان۔ غلطی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا مواخذہ نہیں کیا، صحابی کے اوپر تنقید نہیں کی، صحابی کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہے۔ اور آج کے کتنے ہم دانشور ایسے سمجھتے ہیں، خود ساختہ دانشور جو صحابہ کے اوپر تان کر، جو صحابہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جو صحابہ کی کمی بیشی کو اچھال رہے ہیں، اور جو صحابہ کی صحابیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور صحابیت کے اوپر نقب لگاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ کسی صحابی کے ادنا سے معاملے کی وجہ سے اگر تیوری آ جائے، تیوری، اور وہ تیوری جو ہے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر، جس چہرے کی کائنات کے رب نے قسم کھائی ہے، اگر اس صحابی کی وجہ سے چہرے کے اوپر بھی تیوری آ جائے، کائنات کے رب کو وہ بھی پسند نہیں ہے کہ جب کچھ قریش مکہ اور ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم آپ کی بات تو سنتے ہیں لیکن یہ غریب بڑے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم چودھری اور سردار ہیں، ہمارے سٹیٹس کے یہ خلاف ہے، اگر یہ علیحدہ کوئی انتظام بنا لے تو ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یہ خیر خواہی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اس بات کے حریص تھے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، آپ نے علیحدہ انتظام کیا اور صحابہ کو کہہ دیا آپ نے اس وقت ادھر نہیں آنا، چونکہ یہ کافروں سرداروں کا ٹائم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم دیا اور آپ ان کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک صحابی جن کے علم میں نہیں تھا کہ اس وقت ادھر جانا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنی روٹین کے مطابق اپنے گھر سے نکلے، نابینے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھتا سونگھتا آپ کے پاس چلا جاتا، اتنی محبت تھی صحابہ کی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے سرداروں اور چودھریوں اور وڈیروں کو خطاب کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور چودھریوں نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ یہ نہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے کچھ تیوری ناپسندیدگی کے اثرات ظاہر ہوئے، اور کسی نے نہیں دیکھا، کائنات کے رب نے دیکھ لیا کہ ایک صحابی کی وجہ سے ماتھے کے اوپر تیوری آ گئی ہے، ایک صحابی کی وجہ سے ناپسندیدگی آئی ہے، تو کائنات کے رب نے جبریل کو بھیج دیا، عبس و تولی
अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का, कि तुमने इनकी वजह से तेवरी चढ़ाई है कि आपके पास एक नबी ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, वो तो दिल के पाकीज़ा हैं, वो तो पाक हैं और पाक रहने वाले हैं, हर किस्म की गलाजत उनके सीने से निकली हुई है और अल्लाह का डर और तकवा उनके अंदर है, तुमने उनकी वजह से तेवरी चढ़ा ली है। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को सय्यदी कहा करते थे, ये हमारे सरदार हैं, और कहा करते थे ये वो हैं जिनकी वजह से कायनात के रब ने जिब्रील को भेजकर अपने पाक कलाम में रहती दुनिया तक ये बता दिया, और इनकी वजह से अल्लाह ने कुरान को नाज़िल